अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल हैं? आप सब खैर आफियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आपकी आप सेहत और तंदुरुस्ती से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर द सब्जेक्ट ऑफ मेथड्स ऑफ साइंटिफिक कोचिंग, जो कि अंडर द अम्ब्रेला हम काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के, वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्किल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज़। कि स्किल को डेवलप करते वक्त क्या उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तज्ज़िया कैसे करते हैं, और उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके लिए कौन से तरीक़ाकार को अख्तियार करते हैं एज ए बीइंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्किल एनालिसिस के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए क्या तरीक़े अपनाते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिसके लिए हमने ये तरीक़ाकार अपनाना है। तो developing skill analysis and strategies in sports involve a comprehensive approach that addresses training's physical, mental, technical and tactical aspects। कि आज के जो लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्किल डेवलप करते वक्त चार तरीक़ों की स्किल के ऊपर हम काम करते हैं। वो फिज़िकल है, मेंटल है, टैक्टिकल है और टेक्निकल है। इन चारों को इनका एनालिसिस कैसे करना है और इनकी के लिए इसको डेवलप करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम कोच का रोल और कोचिंग की पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन पॉइंट्स को देखेंगे। So this holistic approach ensures that athletes are well rounded and prepared for competition। कि ये तमाम एक कंप्लीट पैकेज है कि जिसके ज़रिए हम एक एथलीट को फुली प्रिपेयर्ड करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, या हम कहते हैं कि एक्सीलेंस इन हिज और हर परफॉर्मेंस के लिए जब प्लेयर को तैयार किया जाता है तो वो उसकी स्किल की डेवलपमेंट, वो चाहे मेंटल है, चाहे फिज़िकल है, चाहे टेक्निकल है या टैक्टिकल है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर कर रही होती है या दूसरे मायनों में पूरा कर रही होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल ट्रेनिंग की। ये वो वाली स्किल है जो कि हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए हम इस स्किल को असेस करने के लिए सबसे पहली बात है कि इसको हम इस पे बात करेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका तज्ज़िया कैसे करते हैं। अगर हम फिज़िकल ट्रेनिंग की बात करें तो स्किल एनालिसिस इन फिज़िकल ट्रेनिंग कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग का एनालिसिस अगर जब प्लेयर्स का करना होता है स्किल डेवलपमेंट में तो वो कैसे किया जाता है। तो उसमें हम तीन कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं। नंबर वन असेसमेंट, नंबर टू बायोमैकेनिकल या बायोमैकेनिक्स और साथ में फिटनेस टेस्टिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो असेसमेंट की बात करें तो इसमें एवेल्यूएट द एथलीट्स फिजिकल एबिलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि इसमें हम फिज़िकल असेसमेंट करते हैं और उसमें उसके डिफरेंट पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। वो कंपोनेंट्स चाहे उसके हेल्थ रिलेटेड हैं या स्किल रिलेटेड हैं, और वो वाले कंपोनेंट्स लाइक वाइज स्ट्रेंथ होगी, एंड्योरेंस होगी, स्पीड होगी, एजिलिटी होगी या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो इनको असेस किया जाता है कि ये प्लेयर इनमें किस काबिल है, जो उसका मौजूदा स्टेटस है। बायोमैकेनिक्स में ये चीज़ एनालाइज़ की जाती है, इस चीज़ का तज्ज़िया किया जाता है कि क्या उसकी जो डिफरेंट एंगल्स में मूवमेंट है वो ठीक हो रही है। एनालाइज द बायोमैकेनिक्स ऑफ एथलीट्स मूवमेंट टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड रिस्क ऑफ इंजरीज। कि कहाँ पे वो इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पावर नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ बायोमैकेनिक प्रिंसिपल्स, और वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए वो चाहे उसकी मूवमेंट के हैं या उसकी परफॉर्मेंस के हैं, तो उनको हम उनका तज्ज़िया करते हैं। और इसकी वजह से बाज़ औक़ात बायोमैकेनिक्स की प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स या हमारी परफॉर्मिंग स्किल्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं होती जैसे होनी चाहिए, तो रिस्क ऑफ इंजरीज़ भी जो है
وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فزیکل ٹریننگ میں اسکل انالیسس جب کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز چیک کی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ فٹنس ٹیسٹنگ۔ فٹنس ٹیسٹنگ سے مراد ہماری ہے کنڈکٹ فٹنس ٹیسٹ ٹو اسٹیبلش بیس لائن میجرمنٹس اینڈ ٹریک پروگرس، کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلیئر موجودہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور جس سٹینڈرڈ پہ ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں، جس کی کہ منیمم اس کا اتنا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وہاں تک جانے کے لیے اس میں کتنا گیپ ہے، اور اس گیپ کو انالائز کرتے ہوئے پھر ہم اس کا ٹریننگ پلان بناتے ہیں۔ So when we are going for physical training, then first of all we are going for skill analysis in physical training، اور جب skill analysis کرتے ہیں تو اس میں assessment کرتے ہیں، اس کی بایو میکینکس کو دیکھتے ہیں اور اس کی فٹنس ٹیسٹنگ کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر فزیکل ٹریننگ کو بہتر کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجیز ہیں، ناؤ وی ول ڈسکس دوز اسٹریٹجیز۔ سو اسٹریٹجیز فار فزیکل ٹریننگ، تو اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو اپنایا جاتا ہے فزیکل ٹریننگ کرواتے وقت، جو پلیئر کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسکل کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ وہ فزیکل ٹریننگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم اسٹریٹجیز اپناتی ہیں، سب سے پہلے ہے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ، کہ اس پلیئر کی اسٹرینتھ کو یا اس کی کنڈیشننگ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہتر کرتے ہیں۔ اسٹرینتھ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وی نیڈ اسٹرینتھ۔ میں بول رہا ہوں تو میرے جاز کی اسٹرینتھ مجھے ضرورت ہے، میں لکھ رہا ہوں تو میری فنگر کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، میں باڈی موو کر رہا ہوں، میری باڈی کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے۔ سو اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ سے مراد آپ کی فزیکل کنڈیشن، آپ کی حالت جو ہے وہ جو کہ موجودہ حالت ہے اس کے میں بہتری لانے کے لیے۔ سو implement strength and conditioning, implement a structured strength and conditioning program tailored to the sports demand، tailored to sports demand، کہ جو بھی سپورٹس ہم اس کو کروا رہے ہیں اس کے مطابق ڈھلا ہوا، ٹیلرڈ سے مراد کہ اس سپورٹس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ والا پروگرام اس کو بنانے کے لیے مدد دیتے ہیں اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کا۔ سو فوکس آن کور اسٹرینتھ، مسل بیلنس اینڈ انجری پریونشن، جس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی کور اسٹرینتھ ہے، اس کا مسل بیلنس، کہ جو مسل اسٹرینتھ میں امبیلنس ہے وہ نہ ہو، جیسے بائیسیپ کے لیے جتنی ٹرائیسیپ کی ضرورت ہے اسی طریقے سے جس طرح کوادریسیپ کی جس اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اس کے اگینسٹ جو ہے جتنی ہیمسٹرنگ کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے مطابق ہم مسل امبیلنس نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اینڈ انجری پریونشن، اور جب اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کے چانسز آف انجری منیمائز ہو جاتے ہیں۔ سو اس طریقے سے ہم اس کی فزیکل ٹریننگ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اصول ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی فزیکل ٹریننگ کی طرف توجہ دیتے ہیں، دیٹ از دا پیریڈائزیشن۔ پیریڈائزیشن کو ویسے آنے والے لیکچرز میں ہم بڑے کمپریہنسولی بھی دیکھیں گے، مگر پیریڈائزیشن ایکچولی ہم کہتے ہیں کہ وین یو آر گوئنگ ٹو بریک دا سیزن، ہول سیزن، وہ چاہے میزو سائیکل ہے، میکرو سائیکل ہے یا مائکرو سائیکل ہے، اس کو آپ ڈفرینٹ پیریڈز میں یا فیزز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ڈفرینٹ سیزنز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس میں ان کی آپ پلیئرز کی ٹریننگ پلان کرتے ہیں ود دا مینیپولیشن آف والیوم اینڈ انٹینسٹی، کہ آپ والیوم اور اس کو انٹینسٹی کو چینج کرتے ہوئے اس کی آف سیزن، پری سیزن اور پیک سیزن کی جو ہے وہ ٹریننگ کو پلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایکٹیو ریسٹ دیتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ پیریڈائزیشن، اینڈ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی ٹریننگ پروگرام، کہ کوئی بھی پلیئر کی جب آپ ٹریننگ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیریڈائزیشن کرتے ہیں تاکہ وہ پیک پرفارمنس رائٹ ٹائم کے اوپر اپنے کمپٹیشن میں یا ٹورنامنٹ میں دے سکے۔ سو use periodization to plan the training cycles, ensuring the optimal performance and peaks and adequate recovery periods، کہ اس کو پلیئر کو صحیح ٹائم کے اوپر وہ اپنی پیک حاصل کر سکے اور اس میں جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے جس طریقے سے ڈیزائرڈ یا آپٹیمم پرفارمنس ہے وہ مل سکے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسپورٹس اسپیسیفک ڈرلس، کہ فزیکل ٹریننگ جب پلیئرز کی بنائی جاتی ہے اس کی اسٹریٹجیز بناتے وقت اس میں ہم اسپورٹس اسپیسیفک ڈرلس کی انوالومنٹ کرتے ہیں۔ اسپورٹس اسپیسیفک ڈرلس
کہ جو اس اسپورٹس کی نیڈ ہے اس کو کس طریقے سے اس کی اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہم نے مختلف اس کے لیے مشقیں تیار کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. سو انکارپوریٹ اسپورٹس اسپیسیفک ڈرل دیٹ ممک گیم سنیریو. ممک مین امیٹیشن، نقل جو بالکل گیم سنیریو جیسی ہوتی ہیں، اینڈ امپروو فنکشنل اسٹرینتھ اینڈ ایجلٹی جو کہ اس اسپورٹس میں جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو ٹیلرڈ کیا جاتا ہے یا اس کے مطابق کی بنائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پھرتی کے اوپر یا ایجلٹی کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ ریکوری پروٹوکول کا فزیکل ٹریننگ میں خیال رکھا جاتا ہے جب اس کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ریکوری پروٹوکول کے ایمفیسائز دا امپورٹنس آف ریسٹ، ریکوری اینڈ پراپر نیوٹریشن ٹو مینٹین پیک فزیکل کنڈیشن، کہ کسی بھی پلیئر کا فزیکل رسپانس بہترین لینے کے لیے ان تینوں چیزوں کا بڑا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم اس کی بیسٹ فزیکل آؤٹ پٹ لیتے ہیں. وہ ریسٹ اینڈ ریکوری ہے، اور ساتھ میں اس کی نیوٹریشن ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ریکور کر کے دوبارہ سے فزیکل ایگزرشن کے بعد دوبارہ سے ٹھیک ہو کے اپنی سپورٹس کر سکتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی تھی فزیکل ٹریننگ کی. تو جب بھی اسکل ڈیولپمنٹ انالیسز کی بات کرتے ہیں تو اور اس کی اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو 4 پہلوؤں کے اوپر ہم نے بات کی تھی: فزیکل ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ اور ٹیکٹیکل ٹریننگ. سو فزیکل ٹریننگ کے بعد ہم بات کریں گے مینٹل ٹریننگ. مینٹل ٹریننگ کا انالیسس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسکل انالیسز ان مینٹل ٹریننگ. جب آپ مینٹل ٹریننگ کروا رہے ہیں تو اس میں اسکل انالیسز کیسے کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اور اسٹریس اینڈ انگزائٹی لیول اینڈ فوکس اینڈ کنسنٹریشن، ان چیزوں کو آپ چیک کرتے ہیں. سو اسکل انالیسز ان مینٹل ٹریننگ میں ایویلیویٹ دا ایتھلیٹس مینٹل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیس یوزنگ ٹولز لائک کویسچنر، انٹرویوز اینڈ آبزرویشن، کہ اس میں کسی بھی ایتھلیٹ کی ٹریننگ جب مینٹل ٹریننگ بنانی ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹل ٹریننگ کا اسکل انالیسز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ اس پلیئر کی جو موجودہ مینٹل کنڈیشن ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف ٹولز سے مدد لیتے ہیں. وہ کویسچنر بھی ہو سکتا ہے، انٹرویو بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو آبزرو کر کے بھی ان چیزوں کو ان سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس اینڈ انگزائٹی لیول، کہ اسیس ہاؤ ایتھلیٹس کوپ ود اسٹریس اینڈ انگزائٹی ڈیورنگ ٹریننگ اینڈ کمپٹیشن. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹ جو آپ کے انڈر ٹریننگ یا کوچنگ حاصل کر رہا ہے تو وہ کس انداز سے اسٹریس اور انگزائٹی کو جب وہ پریکٹس سیشن میں ہے یا کمپٹیشن میں ہے اس کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہے، کیسے کوپ اپ کرتا ہے. ان کو کہیں پہ جب زیادہ اسٹریس یا انگزائٹی آتی ہے تو وہ چوک تو نہیں ہو جاتا، یا دوسرے معنوں میں پرفارمنس کا لیول بہت زیادہ تو نہیں گر جاتا. تو اس چیز کو بھی آپ چیک کرتے ہیں. فوکس اینڈ کنسنٹریشن دین آلسو انالائز، اس چیز کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ایتھلیٹس ایبلٹی ٹو مین فوکس اینڈ کنسنٹریشن ڈیورنگ پریکٹس اینڈ گیمز، کہ ایتھلیٹ کی کتنی ایبلٹی ہے یا کتنی قابلیت ہے کہ وہ فوکس اور کنسنٹریشن کو ٹریننگ سیشن ہے یا کمپٹیشن ہے اس میں وہ اپنے آپ کو فلی کنسنٹریٹڈ یا فوکس اس کا اسی طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے کہ کوچنگ سیشن کی ڈیمانڈ ہے. سو یہ ڈفرینٹ مینٹل ٹریننگ کو جو ہے اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اسکل انالیسز کا کس طریقے سے مینٹلی جو ہے اس کو انالائز کیا جاتا ہے یہ ہم نے دیکھا. اب اس مینٹل ٹریننگ میں کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس کے ذریعے ہم مینٹل ٹریننگ اس کی بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹریٹجیز کی اگر بات کریں تو اسٹریٹجیز فار مینٹل ٹریننگ جو کہ اسپورٹس سائیکالوجی میں ان کا جو ہے بہت اہم رول ہے، اس میں گول سیٹنگ ہے، ویژولائزیشن اینڈ امیجری ہے، مائنڈ فلنس اینڈ ریلیکسیشن ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہے، اور پرفارمنس روٹینز ہے. تو سب سے پہلے جو اسٹریٹجیز اس میں ہم اپناتے ہیں، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ دیٹ از گول سیٹنگ. گول سیٹنگ کی اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سائیکولوجیکل پارٹ آف اسپورٹس، اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے
ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ گول سیٹ کرتے ہیں، اور گول شوڈ بی اسمارٹ انف. اسمارٹ سے مراد ہماری گول مسٹ بی اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، اور اس کے ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. سو اسمارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں. اور گول جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم گولز اور ایک لانگ ٹرم گولز. تو آپ پلیئرز کی جب اس کی مینٹل ٹریننگ میں ہم بات کرتے ہیں اس کی انہانسمنٹ کے لیے، تو اس کے لیے ایک گول سیٹنگ کا پورشن جو ہے یا گول سیٹنگ کا پہلو جو ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ نے مد نظر رکھنا ہے. سو ہیلپ ایتھلیٹ سیٹ ریئلسٹک اچیویبل گولز اینڈ ڈیولپ اے پلان ٹو ریچ دیم. دس انہانسز دا موٹیویشن اینڈ فوکس، کہ اس کے ذریعے پھر ایتھلیٹ جو ہے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے فوکس اور موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں ٹو ورڈز سم سارٹ آف پرفارمنس. اس کے بعد ہے ویژولائزیشن اینڈ امیجری. اٹ از ون آف دا ٹولز وچ انہانسز دا پرفارمنس آف اے پلیئر تھرو سائیکلوجیکل ٹولز. تو اس میں ایک امیجری اور ویژولائزیشن ہے کہ آپ ذہن میں اس طریقے سے سین کو کریٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ویژولائز کرتے ہیں کہ یہ میچ ٹائپ سچویشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے سٹریس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں یا قابو پاتے ہیں. سو ٹیچ ویژولائزیشن ٹیکنیک ٹو ہیلپ ایتھلیٹس مینٹلی ریہرس اسکلز اینڈ اسٹریٹجیز، کہ آپ یہ پلیئرس کو سکھاتے ہیں کہ اس کا پراپر پروٹوکول ہوتا ہے امیجری کا اور ویژولائزیشن کا، کہ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے چیز کو ویژولائز کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا. اور یہ سیشنز کوچز جو ہیں پلیئرس کو وقتاً فوقتاً دیتے ہیں تاکہ دے کین بی مینٹلی ٹف، اور اپنی جو اس میں اسکل پرفارمنس میں ان کا کسی طریقے کا فلاح نہ آئے. اس کے علاوہ مائنڈ فلنس اینڈ ریلیکسیشن، کہ آپ اپنے مائنڈ فلنس سے جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں بیفور اینڈ آفٹر میچ جو آپ پہلے سے پرسیو کر لیتے ہیں، تو اس میں نہیں، بلکہ مائنڈ فلنس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ میں یو آر گوئنگ ٹو کنسنٹریٹ آن دا کرنٹ سینیریو، کہ موجودہ کیا ہے اس کے اوپر ہی آپ نے فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس رکھنا ہے. سو incorporate mindfulness and relaxation exercises to reduce stress and improve concentration، کہ آپ اس سلسلے میں مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے اسٹریس ریلیونگ ٹیکنیکس بھی ہیں اور ایکسرسائزز جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں اور ٹرائی ٹو فوکس آن دی کرنٹ سینیریو. تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی کسی جہت میں بھی آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پریزنٹ سچویشن کے مطابق کام کریں، آپ کا وہ پاسٹ بھی اچھا ہوتا جائے گا اور فیوچر آٹومیٹیکلی چیزیں آپ کے لیے آسانی ڈیولپمنٹ کی طرف چلی جائیں گی. سو وین مائنڈ فلنس وی ٹاک اباؤٹ دی مائنڈ فلنس، تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ پرسیونگ سم تھنگ یا آبزرونگ سم تھنگ نیگیٹو بفور دا کمپٹیشن اینڈ آفٹر دی کمپٹیشن، کے اس کے سلسلے میں آپ پہلے سے. اور اس کے لیے ہم مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جس میں سیلف ٹاکس بھی ہیں، ہپنوٹزم بھی ہے، اور پی ایم آر پروگریسو مسل ریلیکسیشن وغیرہ بھی ہے. ان کو آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے. اس کے علاوہ کانفیڈنس بلڈنگ، کہ یوز پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ سکسیس ٹریکنگ ٹو بلڈ ایتھلیٹس کانفیڈنس اینڈ اسپرٹ، کہ آپ ایک ایتھلیٹ کو اس میں مثبت چیزیں اس کو بتاتے ہیں، آپ ایون کرٹیسائز بھی کرتے ہیں تو اس کی پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ تنقید برائے یہ اصلاح ہے یا تنقید برائے ادب ہے، کہ آپ اس چیز کو اس طریقے سے کر کے اپنی پرفارمنس کو بہترین کر سکتے ہیں. تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ٹو ورڈز بلڈنگ آف کانفیڈنس آف این ایتھلیٹ، کہ ایک ایتھلیٹ کو پھر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرا کوچ جو ہے اس پیریڈ میں میرے ساتھ بھی ہے اور میں اس مشکل وقت سے نکل سکتا ہوں، اس سائیکلوجیکل آبسٹیکل جو میرے پاس اس وقت میں جس میں موجود ہوں، اس سے میں چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ پرفارمنس روٹینز، سو ڈیولپ پری پرفارمنس روٹینز ٹو ہیلپ ایتھلیٹس مینیج انگزائٹی اینڈ اسٹے فوکس، کہ ڈیولپ پری پرفارمنس کارکردگی سے پہلے جو ہے روٹینز ٹو ہیلپ ایتھلیٹس مینیج انگزائٹی اینڈ اسٹے فوکس، کہ آپ اچھی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو مینٹلی
آپ اپنے آپ کو فوکس اور مینٹل ریہرسلز کریں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں آپ کے سٹریس اور انگزائٹی کو ریلیو کرنے میں ان کمپٹیشن. وہ پری پرفارمنس ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں ہم مختلف ٹیکنیک سے لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، جس میں فوکس اینڈ کنسنٹریشن ہے، جس میں آپ کے پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہے، اس میں آپ کے سیلف ٹاکس ہیں، آپ کے امیجری اینڈ ویژولائزیشن ہے. آپ مختلف انداز سے اپنے آپ کو اس میں پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہم اسکل ڈیولپمنٹ انالیسس اور اسٹریٹجیز کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے دو پہلوؤں کو دیکھا. پہلے فزیکل ٹریننگ کو دیکھا، دین وی ڈسکس اباؤٹ دا مینٹل ٹریننگ. ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ٹیکنیکل ٹریننگ، کہ کسی بھی ٹیم کی یا پلیئر کی ٹیکنیکل ٹریننگ کرواتے وقت اس کا اسکل انالیسس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. ٹیکنیکل ٹریننگ کا اسکل انالیسس، اور وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جن کو آپ اپنا کر آپ اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ دا اسکل انالیسز ان ٹیکنیکل ٹریننگ. جب آپ کسی پلیئر کی ٹیکنیکل ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس کا اسکل انالیسز آپ کیسے کریں گے؟ تو فرسٹ آف آل ٹیکنیکل ایویلیویشن کریں گے، پھر ویڈیو انالیسز اینڈ ایرر ڈیٹیکشن. تو ان تین چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے. سب سے پہلے اگر ٹیکنیک ایویلیویشن، کہ آپ کوئی بھی پلیئر جس ٹیکنیک کے ساتھ کھیل رہا ہے یا پرفارم کر رہا ہے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے انالائز دا ٹیکنیکل اسکل ریکوائرڈ فار دی اسپورٹ، آئیڈینٹیفائنگ اسٹرینتھس اینڈ ایریاز فار امپروومنٹ. کہ آپ ایک طریقے سے اس کا سواٹ انالیسز کرتے ہیں، کہ اس کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں، تھریٹس دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ٹریننگ کا انالیسز کرتے ہیں اس اسکل کا جس میں کہ وہ پلیئر انوالو ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ٹیکنیکل ایویلیویشن، اور اس کے علاوہ اس کے میں آپ مدد لیتے ہیں ویڈیو انالیسز سے. ویڈیو انالیسز از ریکوائرڈ ٹو بریک ڈاؤن موومنٹس اینڈ ٹیکنیکس پرووائڈنگ ویژول فیڈ بیک ٹو ایتھلیٹ. کہ اس میں جو خاص کر کے کمپلیکس موومنٹس ہوتی ہیں پلیئرس کی، اس کی ٹیکنیک کو آپ ویڈیو کے ذریعے زیادہ اچھا انالائز کرتے ہیں کہ اس پارٹ کے اوپر یہ چیز آپ کو اس طریقے سے پرابلم کر رہی ہے، اور اس کا یہ والے ایریے کے اوپر آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے، اور اس کے مطابق آپ اسے فیڈ بیک دیتے ہیں. اس کی اگر ہم مثال لیں تو پینلٹی کارنر ہے. پینلٹی کارنر دیکھنے میں تو ایک سمپل ٹیکنیک نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، مگر اس میں جو پلیئر کا پش کرنا بال کو، اور ایک پلیئر کا اس کو روکنا ہاکی کے ساتھ یا سٹک کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، اور ایک پلیئر کا ہٹ کرنا یا سکوپ کرنا، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ان تینوں میں جو پورشن ویک ہے ویڈیو انالیسز میں آپ اس کو علیحدہ سے کر کے آپ اس پلیئر کو، ان پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ چاہے شارٹ پٹ ہے، اس میں آپ کا گلائڈنگ پرابلم ہے، آپ کا وہ ایلبو کا صحیح رکھنا، لائن کرنا وہ پرابلم ہے، یا آپ کا تھروئنگ اینگل خراب ہے، ان کو آپ انالائز کر سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ تھرو ویڈیو انالیسز یا ہاپ اسٹیپ اینڈ جمپ. سو ڈفرینٹ اسپورٹس میں، ڈفرینٹ ایونٹس میں آپ اس چیز کو لے کے آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایرر ڈیٹیکشن ویری امپورٹنٹ، کہ آئیڈینٹیفائی کامن ٹیکنیکل ایررز اینڈ ڈیولپ دا اسٹریٹجیز ٹو کریکٹ دیم. کہ پلیئر کی جو بیسکس ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی اسکل کو سر انجام دے رہا ہے، اس کی ٹیکنیک میں کوئی بیسک ایررز ایسے تو نہیں ہیں جو آگے چل کے اس کے لیے پرابلم بھی کریں اور ساتھ میں اس کو انجری کی طرف بھی لے کے جائیں. تو وہ ایرر کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی پرفارمنس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں جس کے ساتھ اس کی وہ ایرر جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اس طریقے سے آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کے جب ہم اسکل انالیسز کی بات کرتے ہیں تو آپ ان تین چیزوں سے مدد لیتے ہوئے اس کا اسکل انالیسز ان ٹیکنیکل ٹریننگ کر سکتے ہیں، جس میں ٹیکنیک ایویلیویشن ہے، ویڈیو انالیسز ہیں، اور ایرر ڈیٹیکشن ہے. دین یو گو ٹوورڈز دا اسٹریٹجیز فار ٹیکنیکل ٹریننگ، کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کو وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اپناتے ہیں. تو اسٹریٹجیز کی بات کریں
تو اسٹریٹجیز آف ٹیکنیکل ٹریننگز آر فنڈامنٹل اسکلس. سب سے پہلے آپ جو چیز جس کے اوپر توجہ دیتے ہیں دیٹ از فنڈامنٹل اسکلس، کہ وہ بنیادی کون سی مہارتیں ہیں جن کو آپ بہتر کر کے اس پلیئر کی ٹیکنیک کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. سو ایمفیسائز دا امپورٹنس آف ماسٹرنگ فنڈامنٹل اسکل تھرو ریپیٹیشن اینڈ پروگریسو ڈرلس، کہ آپ ان کی اس طریقے کی ڈرلس بنائیں جس کو وہ ریپیٹیٹیو انداز سے کر کے یا بار بار پریکٹس کر کے اس کو اپنی وہ بیسک اسکلس کو بہتر کر لیں. اس کے بعد انڈیویجولائزڈ انسٹرکشنس، کہ ٹیموں کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس میں کسی ایک پلیئر کی جو کہاں پہ خامی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اس کو آپ اس کے مطابق ٹیلرڈ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اس پلیئر کے لیے جو امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی جو وہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ایک پرٹیکولر جگہ جہاں پہ اس کی لگ رہی ہے کہ یہ اسکل یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اس پہ آپ اس کو اس کے مطابق انسٹرکشنز دیتے ہیں. سو پرووائڈ پرسنلائزڈ فیڈ بیک اینڈ انسٹرکشن بیسڈ آن ایچ ایتھلیٹس ٹیکنیکل نیڈس، کہ جب ہم ٹیموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ڈرل ویریشن، جب ہم ٹیکنیکل ٹریننگ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈرل ویریشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ آپ اس طریقے کی ڈرلز رکھتے ہیں کہ میچ سچویشن میں اس طریقے کی کوئی سچویشن آ جائے تو اس میں ویریشن لا کے آپ اس پلیئر کو یا اپوننٹ ٹیم کو کے اوپر غلبہ حاصل کر سکیں. سو ڈرل ویریشن یوز اے ورائٹی آف ڈرلز ٹو کیپ ٹریننگ انگیجنگ اینڈ ڈیولپنگ ٹیکنیکل پروفیشنسی ان ڈفرینٹ کانٹیکٹس، کہ مختلف انداز سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. سمپل لائک دیٹ، جیسے کہ ہم کرکٹ میں بات کریں، بیٹنگ ایک پلیئر کر رہا ہے اور ایک بالر اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اپنی ایک سیم روٹین کے ساتھ آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ کرتا رہے تو پلیئر کا آؤٹ ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے جیسے جیسے وہ سیٹ ہوتا جائے گا. تو اس میں وہ پھر ویریشن لاتے ہیں، باؤنسر پھینک دیا، اس کو ہک یا پل شاٹ کی ترغیب دی گئی. تو یہ ویریشنس ہیں بالرز کی ڈرل میں، کہ اس کو مختلف انداز سے بال پھینکے جس کی وجہ سے اس کی کنسنٹریشن اور فوکس ہو نہ رہے اور وہ غلطی کرے اور پلیئر آؤٹ ہو جائے. اس کے علاوہ پروگریسو کمپلیکسٹی، کہ آپ جب بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کرواتے ہیں تو کمپلیکس چیزوں کی طرف جاتے ہوئے، پیچیدہ ڈرلز یا پیچیدہ سکلز کی طرف جاتے ہوئے آپ ڈرلز جو ہیں وہ اس کو پروگریسولی امپروو کرواتے ہیں اس کی کمپلیکسٹی کو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہی کمپلیکس سکل جو ہے اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو گریجولی انکریز دا کمپلیکسٹی آف ڈرلز ٹو چیلنج ایتھلیٹس اینڈ پروموٹ اسکل ایڈوانسمنٹ، کہ وہ اسکل میں اس کو یکتا بنانے کے لیے یا وہ جو کمپلیکیٹڈ اسکل ہے اس کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے اس کے لیے مشکلات پیش نہ آئیں. تو وہ کمپلیکس اسکل کو آپ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اور اس کو گریجولی جو ہے اس کی طرف اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے اس کی آپ کرواتے ہیں. فیڈ بیک اینڈ کریکشن ویری امپورٹنٹ، کہ آپ اس کو اچھے انداز سے جو بھی اس چیزیں ہیں ان کو انالائز کر کے اس کے مطابق آپ اس کو پرسنل یا ٹیم سیشنز میں وہ اس کو انڈیویجولائزڈ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ انسٹرکشنز یا فیڈ بیک اپنی رائے دیتے ہیں جس کے ساتھ ان چیزوں کو وہ کریکٹ کر سکتا ہے پلیئر یا اس کے ٹیم. سو فیڈ بیک اینڈ کریکشن آفر امیڈیٹ اینڈ اسپیسیفک فیڈ بیک ڈیورنگ ٹریننگ سیشن ٹو ری انفورس کریکٹ ٹیکنیکس، کہ جس کے ساتھ پلیئر کی جو بیسکس یا فنڈامنٹلز آف دیٹ پرٹیکولر سکلز ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے اور وہ اپنی پرفارمنس کو بہترین انداز سے کر سکے. سو ٹیکنیکل ٹریننگ کی اسٹریٹجیز اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو ورڈز دا فورتھ پوائنٹ دیٹ از کالڈ ٹیکٹیکل. یہ ٹیکنیکل تھی، ناؤ وی ول سی دا ٹیکٹیکل ٹریننگ. ٹیکٹیکل ٹریننگ میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس میں اسکل انالیسس کرتے ہیں. سو وین وی آر گوئنگ فار ٹیکٹیکل ٹریننگ اسکل انالیسس، تو اس میں ہم یہ تین چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ گیم انڈرسٹینڈنگ، سچویشنل اویئرنیس اور ٹیم ڈائنامکس، کہ ان تینوں کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ٹیکٹیکل ٹریننگ کی
کا جو انالیسز ہے وہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے گیم انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ایز اے بینگ کوچ دیکھیں کہ اسیس ایتھلیٹس انڈرسٹینڈنگ آف دی گیم اسٹریٹجیز, پوزیشننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ, کہ ایک ایتھلیٹ ان چیزوں کو کس طریقے سے سمجھ پا رہا ہے یا ان چیزوں کو کس طریقے سے لے رہا ہے, جو چاہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے, جو پوزیشننگ ہے, یا جو گیم کی اسٹریٹجیز ہیں کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے پرسیو بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یا پرسیو کر بھی پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا. سو ایک پلیئر کی گیم انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو اسیس کرنا بڑا ضروری ہے وائل یو آر اینالائزنگ دا ٹیکٹیکل ٹریننگ. اور اس میں پھر سچویشنل اویئرنیس, کہ کسی بھی خاص مخصوص حالات میں اسپیسیفک مومنٹ میں اس کا انالیسس کرنا کہ اس میں کتنی اویئرنیس ہے پلیئرس کو. ایویلیویٹ دا ایتھلیٹس ایبلٹی ٹو ریڈ دا گیم اینڈ رسپونڈ اپروپریٹلی ٹو ڈفرنٹ سچویشنز, کہ کہاں پہ اس کو لیڈروں والا رول ادا کرنا ہے, کہاں پہ اس کو لیڈ فرام دی فرنٹ کرنا ہے ایز اے بینگ پلیئر, یا ایز اے بینگ کیپٹن, یا ایز اے بینگ وائس کیپٹن. کہ آپ جب پلیئرس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پلیئرس جو ہوتے ہیں بڑی مشکل سچویشن کو اویئر کرتے ہوئے ساری ٹیم کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اس اسپیسیفک یا مشکل کنڈیشن سے, مشکل سچویشن سے وہ نکال لیتے ہیں. اور ایسے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سچویشنل اویئرنیس ان کو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس سچویشن کے مطابق اور اس سچویشن کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے گیم پلے کو لے کے چلتے ہیں, نہ کہ اپنے پرسنل گینز کو یا اپنی پرسنل پوزیشننگ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیم ڈائنامکس, اٹ از ویری امپورٹنٹ انالائز ہاؤ ویل ایتھلیٹس ورک ود ان دی ٹیم. کہ ایک پلیئر انڈیویجول تو بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, مگر ٹیم میں ایز اے گروپ آف ممبر آف گروپ جو ہے وہ اس انداز سے نہیں چل رہا جس کے ساتھ ٹیم یونیفائڈ لگے, یا ٹیم کی جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے ایز اے ٹیم جو ہے وہ بڑی بہتر رہے. سو analyze how well athletes work within the team structure and execute team strategies, کہ جو ٹیم کی ڈیمانڈ کے مطابق جو اسٹریٹجیز اسے بتائی گئی ہیں کیا اس میں وہ اس انداز سے ورک بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو یہ آپ ایک پلیئر کو جب ٹیموں میں انالائز کرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیم ڈائنامکس کیا ہے. سو ویل یو آر گوئنگ فار ٹیکٹیکل ٹریننگ, تو سب سے پہلے اس میں اس اسکل کا انالیسز آپ نے کیسے کرنا ہے ٹیکٹیکلی وہ دیکھیں. دین یو آر گوئنگ فار اسٹریٹجیز فار ٹیکٹیکل ٹریننگ. سو اسٹریٹجیز کے لیے جو آپ اپناتے ہیں ٹیکٹیکل ٹریننگ کے لیے وہ گیم سیمولیشن ہے. سب سے پہلے کہ جب بھی آپ کسی بھی وہ گیم کی اب جب ان کو پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کو یہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیکٹیکل چیزیں, تو اس میں گیم سیمولیشن کہ اسی جیسی نقل کریں, اسی جیسا ماحول بنائیں گیم کا جس طریقے سے کہ آپ کمپٹیشن میں پلیئرس کو لے کے جا سکیں. سو یوز گیم لائک ڈرلز اینڈ اسٹرگلس ٹو پریکٹس ٹیکٹیکل سینیریوز اینڈ ڈیسیجن میکنگ انڈر پریشر, کہ سیم اسی طریقے سے اور اس کو اس انداز سے کروائیں کہ وہ ان چیزوں کا پریشر نہ لے پریکٹس میں بھی, اور کل کو جب گیمز میں جا کے کرے تو اسی طریقے سے ہو. سو اس کے علاوہ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ, کہ اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کیا جائے. سو ٹیچ اینڈ ریفائن اسپیسیفک گیم اسٹریٹجیز سچ ایز اوفینسو ڈیفینسو پلیز سیٹ پیسز اینڈ فارمیشنز, کہ آپ دوسرے ٹیموں کی جس ٹیم کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہا ہے اس ٹیم کی اسٹرینتھس اور ویکنیس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ والی ڈیولپمنٹ جو ہے جیسے کہ ٹیم اگریسو کھیلنا ہے یا ڈیفینسو کھیلنا ہے, یا اس کے لیے آپ جو ہے سیٹ پیسز کے آپ مختلف انداز سے آپ اپنی فارمیشنز بناتے ہیں اور اس کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اگر اس طریقے کی سچویشن ہوگی تو یہ والی ٹیکٹکس جو ہے اس کو اپنایا جائے گا. پیٹرن ریکگنیشن کی بات کریں تو پیٹرن ریکگنیشن سے مراد یہ ہے کہ ٹرین ایتھلیٹس ٹو ریکگنائز اینڈ اینٹیسپیٹ کامن اپوننٹ پیٹرنس اینڈ ٹینڈنسیز, کہ کس طریقے سے دوسری ٹیمیں مختلف ٹیمیں جو ہیں کس انداز سے کس پیٹرن کے ساتھ آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے کون سا ٹیکٹیکل وے اپناتے ہوئے آپ نے پرفارم کرنا ہے. سو ٹیکٹیکل ریکگنیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, پیٹرن ریکگنیشن. سو کمیونیکیشن سکلز, آپ اس کے لیے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں
ان کی پلیئرس کی جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. سو ڈیولپ افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس ٹو انشور کلیئر اینڈ کنسائز ایکسچینج بٹوین ٹیم میٹس ڈیورنگ گیمس. کہ آپ کی کوچ کی پلیئرس کے ساتھ اور پلیئرس کی پلیئر کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز کو اور ان کی کمیونیکیشن انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتے ہیں تاکہ پلیئرس کو کہیں پہ بھی اس کا گیپ جو ہے اس کی وجہ سے وہ پلیئر کی پرفارمنس میں یا ٹیموں کی پرفارمنس میں کسی طریقے کی ہرڈل کریٹ نہ کرے. دین وی کم ٹوورڈز دا ویڈیو انالیسس کہ ٹیکٹیکل ٹریننگ کرواتے وقت یو گو فار اس کی جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ویڈیو انالیسس کرتے ہیں. ویڈیو انالیسس سے مراد کہ انالائز دا گیم فوٹیج ٹو ریویو ٹیکٹیکل ایگزیکیوشن آئیڈینٹیفائی ایریاز فار امپروومنٹ اینڈ اسٹڈی اپوننٹس اسٹریٹجیز. کہ اس میں ویڈیو انالیسس وہ چاہے گیم آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں دونوں صورتوں میں ایز اے بینگ کوچ یو آر گوئنگ فار ویڈیو انالیسس and see the different weaknesses during that particular game یا that particular scenario. تو اس کو پھر آپ ریکگنائز کرتے ہیں اس کو انالائز کر کے اور اس کو اگلے میچ میں اس طریقے کا فلاح نہ بنے اور اس کے لیے آپ اس کی ٹیکٹیکل ٹریننگ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے کی چیز یہ یہاں پہ فلاح تھا. ایون آپ میچ جیت بھی چکے ہیں تو وہ چیزیں اس طریقے کی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ ٹیم کی بہتری کے لیے کوچز کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیکٹیکل ٹریننگ. ٹیم میٹنگ ویری امپورٹنٹ کہ میٹ ریگولر ٹو ڈسکس ٹیکٹکس. کہ ہم کہتے ہیں کہ پلیئر اور کوچز کا جو ہے یا ٹیموں کا کوچز کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بار بار اور باقاعدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. سو meet regularly to discuss tactics, review performance and plan upcoming competitions. کہ آپ ٹیمز کو پوری کو بٹھا کے اور اس کے علاوہ اگر انڈیویجولائزڈ کاؤنسلنگ ہے وہ بھی آپ کریں اور ادروائز پوری ٹیم کے ساتھ بٹھا کے اپنی ساری چیزوں کو اپنی پلاننگز کو اور چیزوں کو ڈسکس کریں جس کے ذریعے انہیں پتہ چلے کہ کون سی جگہ پہ کس پلیئر کا کیا رول ہے اور کس پوزیشن کے اوپر کس نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. اور اس کے لیے ریگولر ٹیم میٹنگز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے اس کی ٹیکٹیکل ٹریننگ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. سو اگر ہم بات کریں تو یہ تمام جو 4 ہم نے ٹاپکس کے اوپر بات کی فزیکل ٹریننگ مینٹل ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ اور ٹیکٹیکل ٹریننگ ان چاروں کمپوننٹس کو اگر ہم اکٹھا کریں سو انٹیگریشن آف ٹریننگ کمپوننٹس سو انٹیگریٹنگ دا فزیکل مینٹل ٹیکنیکل اینڈ ٹیکٹیکل ٹریننگ is essential for comprehensive skill development. Here are strategies for effective integration. تو اس کو ہم چاروں کو کس طریقے سے اکٹھا کر کے کس طریقے سے لے کے ایسے چل سکتے ہیں کہ جس سے ہماری ٹیم یا پلیئر کی پرفارمنس جو ہے وہ بہترین ہو سکے. تو اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک ٹریننگ پروگرام ہو. ہولسٹک ٹریننگ پروگرام سے مراد جو کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو. ہولسٹک مین کمپلیٹ یا فل. سو بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی ایز اے بینگ کوچ. ڈیزائن ٹریننگ پروگرام دیٹ بیلنس فزیکل کنڈیشننگ ٹیکنیکل ڈرلز ٹیکٹیکل ایکسرسائز اینڈ مینٹل ٹریننگ سیشن. کہ آپ ان چاروں پہلوؤں کے اوپر توجہ دیں. یہ نہیں کہ ایک دو کے اوپر توجہ دی اور ایک دو نیگلیکٹ ہو گئے. سو دیر شوڈ بی دا بیلنسڈ اپروچ. دین سنرجسٹک ڈرلز کہ create drills that simultaneously address multiple components such as tactical scenarios that require technical execution and mental focus. کہ ایسی چیزیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ synchronized اور اس کو ہم کہتے ہیں synergetic ہونی چاہیے synergistic ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ کے یہ سارے پہلو جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کریں جیسے ٹیکنیکل سینیریو اور ٹیکنیکل ایگزیکیوشن اینڈ مینٹل فوکس اور آپ کے فزیکل جو ہیں کمپوننٹس جو ہیں اس کی تینوں چاروں کی جو ہے اس کی ڈرل کی ایگزیکیوشن کرتے وقت آپ کے لیے کسی طریقے کی پرابلم نہ آئے. اس کے بعد اگر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی بات کریں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ساری طرح کی کوششوں میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. سب ایک یونٹ کے طور پہ چیزیں جو ہیں وہ کام کرتی ہونی چاہیے. سو انشور the coaches from different areas, for example strength and conditioning, technical coaches, mental coaches,
ابھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی دیر از اے ڈیلیگیٹری اسٹائل آف کوچنگ، جس میں ہم کہتے تھے کہ مختلف کوچز جو ہیں انڈر ون امبریلا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلیگیشن کی صورت میں ود دی ہیلپ آف سپورٹ اسٹاف، جس میں جیسے اگر کرکٹ کی بات کریں تو اسٹرینتھنگ اینڈ کنڈیشننگ کا اور کوچ ہوگا، اس میں سائکیٹرسٹ اور ہوگا، نیوٹریشنسٹ اور ہوگا، اس میں ان کا بالنگ کوچ ہو رہا ہے، فیلڈنگ کوچ ہو رہا ہے، اس کا جو ہے بیٹنگ کوچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان تمام ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے جو بھی پرابلم ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرڈ ہو، اور جس کی وجہ سے اگر کسی بھی طریقے کی پرابلم آ رہی ہے تو وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے تو دوسرے کوچز بھی اس کی یا دوسرا سپورٹ سٹاف بھی ان کی ہیلپ کر سکے۔ سو کولیبریٹ اینڈ الائن دیئر ٹریننگ میتھڈز اینڈ آبجیکٹیو، جس سے وہ اچھے انداز سے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہولسٹک ٹریننگ پروگرامز کے علاوہ، دوسرا پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے کنٹینیوس ایویلیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، کہ لگاتار پلیئرز کی یہ ٹریننگز کو آپ دیکھتے رہیں، وہ مینٹل فزیکل ٹریننگز اور جو ان کی ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ہے اس کو لگاتار مانیٹر کریں اور ایویلیویٹ کرتے رہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہے اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ بھی کریں۔ So regular assessment, conduct regular assessments in all training areas to track progress and identify new areas for improvement، کہ جہاں پہ کم امپروومنٹ ہوئی ہے یا جو نئے ایریاز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ان کو پھر آپ ایڈ آن کر سکیں گے۔ اور فیڈ بیک لوپ، کہ اسٹیبلش فیڈ بیک لوپ ان وچ ایتھلیٹس ریسیو کمپریہنسو فیڈ بیک آن فزیکل مینٹل ٹیکنیکل اینڈ ٹیکٹیکل اسپیکٹس، کہ آپ لگاتار ان کو اس انداز سے لوپ میں لے کے آئیں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ جہاں پہ ہماری خامی ہے، ہمارا یہ والے کوچ نے ہمیں اس سلسلے میں یہ فیڈ بیک دی ہے اور یہ اس کی فیڈ بیک ہمارے پاس آ جائے گی ٹائملی، جس سے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکیں گے۔ اس کے بعد ویری امپورٹنٹ اڈیپٹیبلٹی، اڈیپٹیبلٹی ہم کہتے ہیں کسی چیز کے مطابق اپنے آپ کو بنا لینا، اڈیپٹیبلٹی کہلاتی ہے۔ سو بی پریپیئر ٹو ایڈجسٹ ٹریننگ پلانس بیسڈ آن اسیسمنٹ ریزلٹس ایتھلیٹس فیڈ بیک اینڈ چینجنگ گولس، کہ مختلف انداز سے مختلف سچویشنز کی ڈیمانڈز کے مطابق اپنے آپ کو ان چیزوں میں اور ان سچویشنز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو کوچز کو تیار رہنا چاہیے، تاکہ مختلف انداز کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلا جا سکے۔ سو اڈیپٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ ایز بین کوچ۔ ہم کہتے ہیں کہ کوچز میں اس سلسلے میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کہ چینجنگ آف گولز اور چینجنگ آف ڈائریکشن اور چینجنگ آف سینیریو کے مطابق جو ہے وہ ان کے ٹریننگ پلان بنانے میں ان کی مدد کرتے رہیں۔ سو یہ ہم نے بات کی تھی کہ ڈیولپمنٹ آف اسکل انالیسز اینڈ اسٹریٹجیز، کہ جب بھی آپ کسی پلیئر کی یا ٹیموں کی اسکل انالیسز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے وہ کیا ہیں، تو ہم نے کہا دیر آر 4 اسکل انالیسز اینڈ اسٹریٹجیز، 4 ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے: فزیکل ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ، ٹیکٹیکل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ۔ سو اس کو اگر جو ہم سم اپ کریں تو اٹ مینس دا اسکل انالیسز اینڈ اسٹریٹجیز ڈیولپمنٹ ان اسپورٹس ریکوائر اے کمپریہنسو اپروچ that addresses the physical, mental, technical and tactical aspects of training by implementing structured program, continuous evaluation and tailored strategies. Coaches can ensure holistic development and optimal performance of athlete. Integrating these components effectively help athlete to become well-rounded, resilient and capable of excelling in their sport، کہ ان چاروں پہلوؤں کو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیم اور ایک پلیئر کی پرفارمنس جو ہے وہ آپٹیمم لیول یا ڈیزائرڈ لیول کے مطابق ہوگی، اور اس کے اتنے ہی چانسز وننگ کے اور ایکسل کرنے کے اس اسپیسیفک سپورٹس میں بڑھتے جائیں گے۔ سو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ فار کوچز while they are developing the skill analysis and strategies، کہ وہ ان چاروں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، اور وہ چاروں پہلو ہم نے کہے کہ فزیکل ٹریننگ کا، وہ مینٹل ٹریننگ کا، وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کا اور ٹیکٹیکل ٹریننگ کا۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی اسکل انالیسز ڈیولپمنٹ اور اس کی اسٹریٹجیز کے اوپر، جس میں ہم نے 4 پہلوؤں کے اوپر بات کی تھی: فزیکل ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ اور اس کے علاوہ ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ٹریننگ۔
سو جب بھی ہم ایک ایتھلیٹ کو ویل راؤنڈڈ شیپ میں اس کے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک دوسرے معنوں میں ایک اور ورڈ کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، کہ جب بھی ایک ایتھلیٹ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو ہی شوڈ بی ڈیولپ ویل راؤنڈڈ ان آل ڈائریکشنس، وہ چاہے اس کی پروفیشنل ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل ہیں، چاہے وہ اس کی اسپورٹس ہیں، تو وہ ہر لحاظ سے اس کی آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ سو ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کریں تو ایز ایتھلیٹ میچیور دے ڈیولپ ان ٹرمز آف دیئر اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن کیریئر physical maturity and relationship with those around them. On average, an athlete is likely to face up to 7 transitions or changes during their full athletic and perhaps a critical transition occur around the age of 20 when they may be. کہ مختلف فیزز میں ایتھلیٹ جو ہوتا ہے اپنی پوری لائف میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے اس کی پری میچورٹی ایج ہے، میچور ایج ہے، پروفیشنل ایج کے ڈیورنگ ایج ہے، سپورٹنگ ایج ہے، یا اس کی کل کو اولڈ ایج ہے، تو اس میں ڈفرینٹ فیزز اور پھر اس میں مختلف انداز سے اس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ مگر جب ہم وہ 20 ایئرس کی ایج میں جاتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ موونگ ٹو اس میں یونیورسٹی کالج اینڈ کومنسنگ ان فل ٹائم امپلائمنٹ، کہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے کہ یہ کالج یا یونیورسٹی میں، اور ساتھ میں جو اس کی اسپورٹس ریلیونٹ جاب اس کو ملتی ہے، یا کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی ادر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، پروگریسنگ ٹو اے ہائی پرفارمنس لیول، کہ اس ایج میں آفٹر 20 وہ اپنے جو پیک اس کا سپورٹنگ ٹائم ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میچیورنگ تھرو ایڈولیسنس، اور اس میں بلوغت کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو میچیور فیلنگس کے ساتھ یہاں پہ ہوتا ہے، اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ ود اے پارٹنر، اور یہیں پہ اس کی اپنی ایک ڈومیسٹک لائف یا اس کی ایک میرڈ لائف جو ہے وہ بھی اسی ایج کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ سو کوچز مسٹ کنسیڈر دیز ٹرانزیشن وین پلاننگ دیئر ایتھلیٹس اینول اینڈ لانگ ٹرم ٹریننگ پروگرام، کہ جہاں پہ ہم نے بات کی کہ اس کے یہ سارے پہلو دیکھیں کہ وہ جب ان کی ٹریننگ اور اس کی اسکل ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں فزیکل، مینٹل، ٹیکنیکل، ٹیکٹیکل ٹریننگس تو کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ایتھلیٹ کی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سو وین یو آر ڈیولپنگ این ایتھلیٹس پروگرام دیٹ شوڈ بی ان اے ہول راؤنڈیڈ اپروچ، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کریں تو اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہیں اسپورٹس سائنٹسٹ یا اسپورٹس کوچز کے اس کے اوپر ماڈلز ہیں، وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے ویلیمن کا 2004 میں، کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ کس ایج میں ایتھلیٹ کے کن چیزوں کے اوپر اس کا ایمفیسس کس انداز سے ہوتا ہے، یا کہاں پہ اس کے وہ ایج پیریڈ جو ہے کتنے عرصہ کا رہتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر دیکھیں کہ ایتھلیٹک لیول جو ہے وہ 10 سال تک کی ایج میں اس کا انیشیٹ ہوتا ہے، اور 15 سے 20 سال تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور 20 سے لے کے 30 سال تک میں اس کی پرفیکشن اور ماسٹری آتی ہے، جبکہ 30s کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈسکنٹینیوشن ہوتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایتھلیٹ ٹو ایتھلیٹ اور اس کی فٹنس کے اوپر۔ اسی طریقے سے اس کا، اگر یہ تو ایتھلیٹک لیول کی ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم انڈیویجول لیول کی بات کریں تو اس میں بھی یہ 6 ایج سینیریو میں اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو اس میں انڈیویجول لیول پہلے وہ چائلڈہڈ میں ہوتا ہے اپ ٹو دی 7 to 8 ایئرس، اور اس کے بعد پیوبرٹی کی طرف چلتا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اپ ٹو 18 ایئرس آف ایج، اس کے بعد ایڈولیسنس آتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ینگ یا ایڈلٹہڈ کا پیریڈ جو ہے آفٹر 22 جو ہے سٹارٹ ہو کے وہ اباؤٹ کوئی 35 ایئرس تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سائیکو سوشل لیول اگر بات کریں تو اس کا ایک پہلو جو ہے نفسیاتی اور اس کا سماجی طور کے اوپر رابطوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کا لائف کا وہ فیز ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو پیرنٹس اور سبلنگ اور پیئرس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ اس 10 ایئرس تک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اپ ٹو 15 ایئرس پیئرس، کوچ اور پیرنٹس کے ساتھ اس کا تعلق بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اباؤٹ 20 ایئرس سے لے کے
اور 30 ایئرس تک جو کہ اس کے شادی کی لائف ہے، اور اس میں کوچنگ جو ہے یہ دو امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ابو 30 جا کے فیملی جو اس کی ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اور کوچ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے سائیکو اور سوشل لیول میں. اور اکیڈیمک یا ووکیشنل لیول کی بات کریں تو پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کی اپ ٹو 8 to 10 ایئرس ہے، اور پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہے، پھر ہائر ایجوکیشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے 18 سے اینڈ ابو، اور اس کے بعد پروفیشنل کیریئر کی اس کی یہ ایج اباؤٹ 35 37 38، یہ پرسن ٹو پرسن اس کی فزیکل فٹنس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. سو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایتھلیٹ کی جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ ایج سے لے کے اباؤٹ 3 to 5 ایئرس میں جب بچے اس اسپورٹس میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اباؤٹ 35 to 40 ایئرس کے بعد تک وہ پلیئرس کی ڈفرنٹ ایج گروپس میں اس کی ڈفرنٹ، اگر اس کی ایکٹیویٹیز اور ڈفرنٹ لائف سنیریوز کو دیکھیں، وہ چاہے ایتھلیٹک لیول ہے، انڈیویجول لیول ہے، سائیکو سوشل لیول ہے، یا اکیڈیمک ووکیشنل لیول ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور ان سب میں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ کوچ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ ایتھلیٹ کی جب بھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں، تو ایز اے بینگ کوچ ہی اور شی ہیز ٹو کور آل دیز تھنگس، اور یہ تمام سنیریو کو اس نے دھیان سے لے کے چلنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کس کس جگہ پہ کس کس طریقے سے امپلیمنٹ ہونی ہے، اور اس کے مطابق پلیئرز کی کمفرٹ زون اور پلیئرز کی ڈیولپمنٹ کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو ایک سکسیسفل صرف اور صرف یہ اس کی ایتھلیٹک لیول کو ہی نہیں سکسیسفل بنانا، بلکہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی، سائیکو سوشل لیول کے اوپر بھی، اکیڈیمک اینڈ ووکیشنل لیول کے اوپر بھی اس کو سکسیسفل بنانا ہے. سو وین ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کی جب بھی بات کریں گے تو اس میں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. سو اگر آج ہم جن ٹاپکس کے اوپر بات کی تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی اسکل کی جو ہم ایویلیویشن انالیسز کی بات کرتے ہیں، اسکل انالیسز اینڈ اسٹریٹجیز ڈیولپمنٹ، اور وہ 4 پہلوؤں کو ہم نے مد نظر رکھا: فزیکل ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ، ٹیکٹیکل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ. اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جب بنائے جاتے ہیں تو ان کے کن پہلوؤں کے اوپر کس انداز سے کوچز کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کن کن ڈائمینشنز میں اس وقت اس کی ایج پیریڈز کو لیتے ہوئے کس کس طریقے سے ایک ایتھلیٹ کی کون سی نیڈ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اس میں آپ کے جو ہے انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ملی ہوگی ایز اے بینگ کوچ، ایز اے بینگ پلیئر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ میری گفتگو چلے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.